ये बताए कि शादी की पहला रात में दूल्हा अपने दुल्हन से जो महर माफ करवाता है उसके शरीयत में क्या हुक्म है, ये जायज है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बात ऐसी है कि अपने यहाँ शादी की पहली रात में मोहर माफ़ करवाने की जो रस्म मशहूर है और जारी है वो नहायत गलत रस्म है। शरीयत इस्लामिया ने मर्द के ऊपर महर की अदायगी को फ़र्ज़ करार दिया है और बीवी के जो बहुत सारे हुकूक हैं उनमें से ये पहला हक है। इस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। इसके दलाइल कुरान मजीद में भी हैं और हदीस पाक में भी। आइए पहले कुरान मजीद के दलाइल आपके सामने रखते हैं। इरशाद रब्बानी है वआतुन निसा सदुकातिहिन्न नहला, सूरह निसा की आयत नंबर 4। औरतों को उनका हक़ महर बखुशी अदा कर दिया करो। नेज़ सूरह निसा ही की आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला फरमाता है फन्किहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिलमारूफ, यानी लौंडियों को उनके मालिकों की इजाज़त से उन लौंडियों से निकाह कर सकते हो और दस्तूर के मुताबिक उनके महर अदा कर दो। नेज़ इरशाद फरमाया सूरह निसा ही में फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीज़ा, कि उन्हें उनके मुक़र्ररा हक़ अदा कर दो। इसी तरह से सूरह निसा ही में अल्लाह ताला का इरशाद है वउहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअम्वालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, मुहर्रमात औरतों के सिवा औरतें अपने माल के ज़रिए हासिल करना तुम्हारे लिए जायज़ करार दिया गया है, बशर्ते कि उससे तुम्हारा मकसद निकाह हो, महज शहवत रानी न हो। आइए अब हदीस पाक के दलाइल समाअत फरमाइए। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी शादी की इत्तला देते हुए कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने एक औरत से शादी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुमने उसे क्या महर दिया है? उन्होंने जवाब दिया खजूर की गुठली के वज़न बराबर सोना। ये तकरीबन 5 दिरहम के वज़न बराबर होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बारकल्लाहु लक, अल्लाह तेरे लिए बरकत नाजिल फरमाए। वलीमा करो, खाह एक बकरी ही का वलीमा करो। यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया तो उनको आज़ाद करके उनसे निकाह किया और इसी आज़ादी को उनका महर करार दिया। यह हदीस भी बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। इसी तरह से सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, कहते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत आई और कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए आई हूँ कि अपनी जान आपको हिबा करूँ। आपने नज़र उठाई और गौर से उसे देखा, फिर आपने सर झुका लिया। जब औरत ने देखा कि आपने उसके बारे में कोई फैसला नहीं किया तो वो बैठ गई। इतने में एक शख्स ने उठकर कहा या रसूलल्लाह, इस औरत की अगर आपको कोई ज़रूरत ना हो तो आप उससे मेरा निकाह कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त किया तुम्हारे पास कुछ है, यानी महर देने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? उसने कहा अल्लाह की कसम है अल्लाह के रसूल, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया जाओ तलाश करो, अगर लोहे की एक अंगूठी हो तो वही सही। वो शख्स गया और वापस आकर कहा अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, मुझे तो लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली, मेरे पास सिर्फ ये तहबंद है। सहल इब्न साद रावी हदीस कहते हैं उस शख्स के पास कोई चादर भी न थी। कहने लगा यही तहबंद आधा इस औरत का हुआ।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے تہبند کو کیا کرے گی؟ اگر تو اسے پہنے گا تو اس پر کچھ نہیں ہوگا، اور اگر یہ پہنے گی تو تجھ پر کچھ نہ ہوگا۔ پھر وہ شخص بیٹھ گیا، یہاں تک کہ جب اسے بیٹھے بیٹھے زیادہ عرصہ ہو گیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیٹھ پھیرے جاتے ہوئے جب دیکھا تو اسے واپس بلانے کا حکم دیا۔ پھر وہ بلایا گیا، آپ نے اس سے پوچھا تمہیں قرآن مجید کتنا یاد ہے؟ اس نے کہا فلاں فلاں سورت مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا تم اپنے حافظہ سے تم زبانی ان کو پڑھ سکتے ہو؟ اس شخص نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو جاؤ، میں نے تمہیں قرآن مجید یاد ہونے کی وجہ سے اس عورت کا مالک کر دیا۔ یہ حدیث بھی بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کی تعلیم بھی مہر بن سکتی ہے، یعنی مہر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مال ہو، بلکہ کوئی بھی منفعت وہ بھی مہر بن سکتی ہے، جس سے وہ عورت بھی فائدہ اٹھائے، وہ بھی مہر بن سکتی ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مہر دینا لازم ہے، کیونکہ اگر کسی کو بلا مہر شادی کی اجازت ہو سکتی تھی تو اس فقیر کو ہو سکتی تھی جس کے پاس لوہے کی انگوٹھی تک نہ تھی، مجبوراً وہ اپنی تہبند کو مہر میں دینا چاہتا تھا، جبکہ اس کے پاس اوڑھنے کے لیے ایک چادر بھی نہ تھی۔ اس فقیر کو بھی جب اجازت نہیں دی گئی کہ بلا مہر شادی کر لے تو بھلا غیر کو کس طرح اجازت دی جا سکتی ہے؟ اسی لیے مستحب یہ ہے کہ کوئی بھی نکاح مہر کے ذکر سے خالی نہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک بیوی سے شادی کرتے ہوئے اور اسی طرح سے اپنی ہر بیٹی کے عقد نکاح میں مہر ضرور متعین کیا ہے۔ نیز عقد نکاح ہی میں مہر کی تعین کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مستقبل میں پھر اختلاف کا اندیشہ باقی نہیں رہتا، تو مہر کو متعین اور محدد کر دینا چاہیے۔ البتہ اگر عقد نکاح میں مہر کی تعین نہیں کی گئی تو اس سے عقد نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ عقد نکاح کے صحیح ہونے کے لیے مہر کی تعین یہ شرط نہیں ہے، اس کے بغیر بھی عقد صحیح ہو جائے گا، لیکن بعد میں یا تو متعین کر دیا جائے یا پھر وہ عورت مہر مثل کا مستحق ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا جناح علیکم اذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، کہ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم ایسی عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے مس نہ کیا ہو اور نہ ہی حق مہر مقرر کیا ہو۔ ظاہر ہے کہ طلاق نکاح صحیح کے بعد ہی ہو سکتی ہے، اور آیت میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جس عورت کے مہر مقرر نہ ہو اسے طلاق دیا جا سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر کی تعین کے بغیر بھی نکاح صحیح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث بھی اس بات کی گواہ ہے، اس بات کی شاہد ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ میں فلاں عورت سے تمہارا نکاح کر دوں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے عورت سے پوچھا کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ فلاں سے تمہارا نکاح کر دوں؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ چنانچہ آپ نے ان دونوں کا ایک دوسرے سے نکاح کر دیا۔ یہ صحابی اس کے ساتھ رہنے لگے، نہ ہی اس کی مہر متعین کی اور نہ ہی اسے کچھ دیا۔ یہ صحابی ان صحابہ کرام میں سے تھے جو غزوہ حدیبیہ میں صلح حدیبیہ میں جو حاضر ہوئے تھے، اور یہ بات معلوم ہے کہ حدیبیہ میں حاضر ہونے والوں کو خیبر کی زمین میں حصہ ملا تھا۔ غزوہ خیبر میں وہی لوگ شریک ہوئے تھے، اور خیبر میں جو زمین مسلمانوں کے حصے میں آئی تھی مال غنیمت میں، وہ مال غنیمت سب کو تقسیم کی گئی تھی۔ جب ان کی وفات کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا لوگوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت سے میری شادی کی تھی، میں نے نہ ہی اس کی مہر مقرر کی اور نہ ہی اسے کچھ دیا۔ اے لوگوں، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ خیبر کی زمین میں جو میرا حصہ ہے میں وہ حصہ اس عورت کو بطور مہر دے رہا ہوں۔ اور چنانچہ وہ عورت نے وہ حصہ لے لیا اور ان کی موت کے بعد 1 لاکھ میں اس حصے کو فروخت کیا، اس حصے کو بیچا۔ یہ
سنن ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ جب آپ کے سامنے ایک عورت کا مقدمہ پیش ہوا جس کا شوہر مہر متعین کیے بغیر اور اس عورت کو نکاح کے بعد ہاتھ لگائے بغیر انتقال کر گیا تھا، تو آپ نے فیصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ وہ اپنی قریبی عورتوں کے مہر جیسی مہر کی مستحق ہے، میراث کی بھی مستحق ہے اور عدت گزارنا ہوگا۔ تو پھر معقیل ابن سنان اشجعی رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بروا بنت واشق کے لیے ایسا ہی فیصلہ کیا تھا، یعنی بروا بنت واشق کا نکاح ہوا اور ان کا شوہر ان کو ہاتھ لگائے بغیر انتقال کر گیا اور ابھی مہر کی تعین بھی نہیں ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فیصلہ دیا تھا کہ یہ مہر مثل کا یعنی اپنی جیسی عورتوں کے مہر کے جیسے مہر کا مستحق ہوگی، عدت گزارے گی اور میراث بھی پائے گی۔ تو یہی فیصلہ تو اس پر چانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے کہ ان کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے موافق نکلا۔ یہ روایت سنن ابو داؤد، سنن ترمذی اور سنن نسائی میں موجود ہے۔ تو یہ ساری احادیث اور اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے رکھی گئیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے مہر کو عورت کا حق قرار دیا ہے اور اسے ادا کرنا شوہر پر لازم کیا ہے، لیکن ایک بات یاد رہے، یہ بات واضح رہے کہ یہ مہر یا عورت کی قیمت نہیں ہے معاذ اللہ، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے عربوں کا تصور تھا، بلکہ یہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خالص عطیہ ہے اور عورت کی تکریم اور اس کے عزت و احترام کا ایک رمز اور ایک نشانی اور ایک علامت ہے۔ اسلامی شریعت نے عورت کے اس حق کی پاسبانی کرتے ہوئے یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ عورت کی کامل اجازت اور اس کی حقیقی رضامندی کے بغیر کوئی شخص نہ ہی اس حق کو کھا سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور قسم کا اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو، یعنی زبردستی نہ کی گئی ہو، بد اخلاقی سے انہیں اس پر مجبور نہ کیا گیا ہو، دھوکہ و فریب سے انہیں شرمندہ کر کے لینے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ اگر شرم کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے وہ یہ رقم چھوڑتی ہیں تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنی کامل اجازت سے اور حقیقی رضامندی سے یہ معاف نہ کریں۔ تو بہرحال میرے بھائی یہ بات معلوم ہوئی کہ مہر دینا یہ لازم اور واجب ہے، اور یہ جو وجہ ہوتی ہے مہر معاف کرانے کی اس کا حقیقی سبب یہ ہے کہ لوگ بہت لمبی مہر جو ہے مقرر کر دیتے ہیں، بہت ہی زیادہ، جو مرد کی اور دولہے کی اور اس کے گھر والوں کی استطاعت سے اور اس کی طاقت سے باہر رہتا ہے، تو پھر مجبوراً اس کی ایک ہی شکل رہتی ہے کہ اس کو معاف کروا لیا جائے، اور یہی چیز اسی وجہ سے یہ رسم پھیل گئی ہے۔ مہر مرد کی طاقت کے مطابق متعین کرنا چاہیے اور اسے فوراً ہی ادا کر دینا چاہیے، فوراً ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کچھ دیر بعد میں ادا کر دے، بہرحال وہ عورت کا حق ہے اور اسے ادا کرنا چاہیے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر آپ پہلی ہی رات میں پہنچ کر کے اور عورت سے آپ جو ہے کان پکڑ کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے معاف کرواتے ہیں، اس سے گڑگڑاتے ہیں، تو دیکھیے آپ کی مردانگی کہاں گئی۔ ایک مرد جو ہے اس طرح سے جا کے پہلی رات جب وہ جھک جائے گا عورت کے سامنے تو زندگی بھر اس کی غلامی کرے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کا درجہ اونچا کیا ہے۔ اور کس وجہ سے اونچا کیا ہے؟ ایک تو فطری فضیلتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور دوسرے مرد بیوی پر خرچ کرتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے درجہ اونچا کیا ہے۔ تو جب آپ خرچ نہیں کرنا چاہیں گے، اسے اس کا حق نہیں دیں گے، تو ظاہر ہے آپ کو دب کر کے رہنا پڑے گا، بہرکیف مہر دینا